अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल के सबक में हमने पढ़ा था कि किस तरह पहली तख्ती को सही तरीके से अदा किया जाता है, और मैंने कहा था कि कल नेक्स्ट सबक में आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से नरमी वाले हरूफ अदा किए जाएंगे और कौन कौन से हैं, और सख्ती वाले हरूफ वो कौन से हैं। तो कुछ हरूफ हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली तख्ती से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नरमी वाले हरूफ। तो नरमी वाले हरूफ 3 हैं, सा, ज़ाल, ज़ौ। ये तीनों हरूफ ज़बान की नोक को आगे वाले सामने के दोनों दांतों के बीच में बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल के इसको पढ़ने से ये नरमी से अदा होते हैं। ज़बान का जो सिरा है वो ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे पे लगेगा तो ही अदा होंगे, जैसे सा, ज़ाल, ज़ौ। इसी तरह 3 हरूफ सीटी साउंड वाले हैं जिनको सख्ती और सीटी के साथ पढ़ा जाता है, यानी कि तेज़। इनको सिफरिया भी कहा जाता है, अरबी में सिफर सीटी को कहते हैं, इसलिए इनमें सीटी साउंड निकलता है, इस वजह से इनको सीटी साउंड वाले लेटर्स कहा जाता है। वो ये हैं ज़, सीन, सॉद। इसी तरह होंठों से अदा होने वाले हरूफ वो 3 हैं, बल्कि 4 हैं। इनके अलावा किसी और हरूफ पर होंठों को आपस में मिलने ना दें। वो 4 हरूफ ये हैं, फ़ा, बा, मीम, वाव। इन चारों हरूफ में होंठ आपस में टकराते हैं। इसके अलावा किसी और हरूफ में आपस में होंठ नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो मोटे हरूफ हैं वो 7 हैं। बाज़ हरूफ ऐसे भी हैं जिनको मुख्तलिफ़ सूरतों में कभी मोटा पढ़ा जाता है, कभी बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन ये वाले मोटे हरूफ हर हाल में मोटे ही पढ़े जाएंगे, चाहे इनके ऊपर ज़बर आ जाए, चाहे पेश आ जाए, चाहे ज़ेर आ जाए। वो वाले हरूफ 7 हैं। मिसाल के तौर पर खौ के ऊपर, अगर खौ के ऊपर ज़बर भी होगा तो भी उसे मोटा पढ़ेंगे, खौ के नीचे ज़ेर होगा तब भी उसे मोटा पढ़ेंगे, जैसे खौ, खी, खू। तीनों सूरतों में मोटा पढ़ेंगे। तो पहला हरूफ है खौ, दूसरा है सौद, ज़ौद, क़ौ, ग़ौ, ग़ैन, क़ाफ़। ये मोटे हरूफ हैं। ये हरूफ आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ना कि भाई ये किस तरीके से अदा होते हैं, तो आप आराम से पूरे कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकेंगे। अब इन हरूफ में से पहली तख्ती में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, लेकिन उनको मैंने देखा है बाज़ लोग इनको बिल्कुल एक ही अंदाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ता है और ये तौ है, इन दोनों में लोग फ़र्क बिल्कुल भी नहीं करते, हालांकि इन दोनों में वाज़ेह तौर पर फ़र्क है। ता, तौ। वो इस तरह पता चलेगा कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हों तो अगला बंदा जो ज़बानी सुन रहा हो उसको ये पता चल रहा हो कि आप ता अदा कर रहे हैं या तौ अदा कर रहे हैं। मिलते जुलते हरूफ में आप ज़ा पढ़ रहे हैं या ज़ाल पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये हरूफ, इनकी अदायगी, इनका मोटा पतलापन, इनका सीटी वाला साउंड और इनका ये सारा हमें इसलिए ज़रूरी है पढ़ना। तो मैं कुछ हरूफ आपको हम आवाज़ बताती हूँ जो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन पढ़ने में आवाज़ उनकी एक तरह की होती है, लेकिन उनमें भी वाज़ेह फ़र्क है। उनमें से पहला है ता, क़ौ। इसी तरह 3 हरूफ ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, ज़ाल, ज़ा, ज़ौ। ये हरूफ ऐसे हैं कि अगर आप इनको, मिसाल के तौर पर इनके ऊपर कोई हरका है, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तो आपको वाज़ेह पता चलना चाहिए कि आप कौन सा हरूफ पढ़ रहे हैं। ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ौ ज़बर ज़ौ। बाज़ लोग सारे इन तीनों हरूफ को एक ही आवाज़ में पढ़ते हैं, ज़ौ, ज़ौ, ज़ा, ज़ा, ज़ा। एक आवाज़ नहीं है इनकी, सब डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे है ज़ा, ज़ा, ज़ौ। इसी तरह हम आवाज़ हरूफ में 3 हरूफ ऐसे हैं, सा,
سین صاد. ان تینوں کے اوپر اگر زبر ہو تو ہم ان تینوں کو کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا، سین زبر سا، صاد زبر صو. ان تینوں کا واضح فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ اسی طرح دو حروف ایسے ہیں دال ضاد. ان دونوں کے اوپر اگر زبر ہو دا ضو، دونوں میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ اسی طرح قوف کاف، ان دونوں میں بھی واضح فرق ہے. قوف کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک، جیسے کہ قو کا قی کی. اسی طرح ہا اور ہا، ان دونوں میں واضح فرق ہے. ہا موٹا پڑھا جاتا ہے، ہا حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے. اگر ان کے اوپر زبر آ جائے تو ان کو پڑھیں گے ہا ہا ہی ہی. اسی طرح دو حروف ایسے ہیں حمزہ اور عین. بظاہر تو آپ کو یہ دو حروف ایسے لگیں گے جن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر ان کے اوپر کوئی حرکہ آ جائے، زبر آ جائے، تو ان میں واضح طور پر فرق آ جائے گا. ابھی بھی فرق ہے حمزہ عین، لیکن پڑھنے کی صورت میں عین زبر آ، حمزہ زبر آ. لیکن بعض لوگ عین کو بھی آ اور حمزہ کو آ، دونوں کو ایک ہی صورت میں پڑھتے ہیں. دونوں کا بالکل الگ الگ فرق ہے آواز کا. امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. میری امی ہمیں پڑھاتی تھی تو ان کا یہ رول تھا کہ قاعدے میں، جو بچے قاعدے میں پڑھتے ہیں وہ قاعدہ ہی سیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہیں جن کو کافی رولز آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن جلدی سے سیکھ سکیں. تو امی ہمیں ایک آیت قرآن کی پورے رولز کے ساتھ سمجھاتی تھی. تو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کو اسی طرح پڑھاؤں جس طرح میری امی نے ہمیں پڑھایا، اور کوشش کروں گی میں ان کی طرح پڑھانے کی. تو میں آپ کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، پہلے سورہ فاتحہ تلاوت کر کے سناؤں گی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے پورے رولز میں آپ کو سمجھاؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اب اس کی سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے وہ حرف متحرک کہلاتا ہے، یعنی کہ الف یہاں پہ متحرک ہے اور الف کے اوپر حرکہ ہے، یعنی کہ زبر ہے. زبر زیر پیش کے بھی 3 رول ہیں، یعنی ان کو کھینچتے نہیں ہیں، جھٹکا نہیں دیتے، نرمی سے پڑھتے ہیں. جیسے آ کھینچیں گے نہیں جیسے آ، یا پھر جھٹکا نہیں دیں گے جیسے آ، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے جیسے آ. لیکن ہم یہاں پہ اس کو ملائیں گے کیونکہ اگلے والے لیٹر میں ملانے والی علامت دال نما شکل جزم آ رہی ہے. جزم کو سکون بھی کہا جاتا ہے. جس حرف پہ سکون آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن کا یہ رول ہے کہ اس کو اپنے سے پیچھے والے متحرک، یعنی جس کے اوپر کوئی حرکہ ہو، اس سے ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں اگر حروف قلقلہ نہ ہو. اب یہاں پہ حروف قلقلہ نہیں ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف قا با جیم دال. اس کے رولز میں آپ کو آگے بتاؤں گی بعد میں. اس لیے یہاں پہ لام کو اپنے پیچھے والے متحرک حرف سے الف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے ال. اسی طرح ہا کے اوپر حرکہ ہے، حرکہ میں آپ کو رول بتا چکی ہوں. میم کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس کا بھی میں نے آپ کو رول بتا دیا ہے. دال کے اوپر بھی حرکہ ہے، اس کا بھی رول بتا دیا ہے. للہ، لام کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر، اللہ کے لام کے اوپر تشدید ہے. تشدید والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے، اور مشدد کا رول یہ ہے کہ اس کو اپنے سے پیچھے والے متحرک حرف سے ملا کر 2 بار پڑھتے ہیں سختی اور جماؤ کے ساتھ. جزم اور تشدید کا رول تقریباً ملتا جلتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جزم کو
نرمی سے اور ایک بار پڑھتے ہیں. اسی طرح تشدید کو سختی اور جماؤں کے ساتھ 2 بار پڑھا جاتا ہے. جیسے لل ایک بار, لا 2 بار, للہ. سختی اور جماؤں سے پڑھنے کے لیے اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہاں پہ آپ بالکل ایک لمحے کے لیے ہلکا سا سختی کریں گے اور رکیں گے. جیسے للہ, للہ, تو خود بخود وہاں پہ سختی آ جائے گی. اللہ کے نام کے بھی 2 رول ہیں. اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے, جیسے للہ. اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے, جیسے اللہ. ٹھیک ہے. الف اور اس کے اوپر ایک کھڑی حرکات ہے. کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اسی طرح اس لام کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے, جیسے للہ, للہ, ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ہاں کے نیچے زیر ہے, حرکہ ہے, اس کے بھی رول پڑھ چکے ہیں. را کے اوپر زبر ہے, را کے بھی 7 رول ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کو صرف 2 رول بتاؤں گی, وہ بعد میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی باقی رول. یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے, زبر زیر پیش کو حرکہ کہتے ہیں, اور را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے, را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. تو یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے, ہم را کو موٹا پڑھیں گے. آگے ملانے والی علامت تشدید ہے, با مشدد ہے. با کو اپنے سے پیچھے والے متحرک حرف سے ملا کر ربل سختی سے پڑھیں گے, اور با کو آگے لام میں بھی ملانے والی علامت ہے, جزم ہے, ہم لام سے ملا کر با کو لام سے ملا دیں گے. را با زبر رب, لام ذیل بل, ربل. عین کے اوپر کھڑی حرکات ہے, اس کے بھی میں آپ کو رول بتا چکی ہوں. لام کے اوپر بھی حرکہ ہے, اس کے بھی رول بتا چکی ہوں. میم کے نیچے زیر ہے. آگے یا ساکن ہے. یا ساکن کا یہ رول ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہاں پہ یا مدہ کہلاتا ہے. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں, الف, واو, یا. یہ اگر ساکن حالت میں آ جائیں تو ان کو اپنے پہلے سے متحرک حرف یعنی کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے, یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے, اور الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. عالمی. ایک سے اس کے علاوہ آگے نون ہے, نون کے اوپر زبر ہے, اور زبر زیر پیش کا رول آپ کو بتا دیا. لیکن آگے وقف آیت ختم ہو رہی ہے, وقف کی صورت میں ہم یہاں پہ عارضی طور پر سکون لے آئیں گے. نون کو ہم ساکن کر دیں گے, تو اس کا مطلب یہاں پہ عارضی طور پر سکون آ رہا ہے. اور اگر حروف مدہ, اب یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا یا حروف مدہ میں سے اگر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے, یعنی حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے, تو وہاں پہ مد عارض, اس رول کا نام ہے مد عارض ہوتا ہے. اور اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ 1 الف کے برابر بھی, 2 الف کے برابر بھی, 3 الف کے برابر, 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے عالمین. ورنہ ہم اگر یا مدہ ہوتا صرف تو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے عالمی, لیکن نون کے اوپر عارضی مدہ آ رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض کا رول ہو رہا ہے, اس لیے ہم یہاں پہ پڑھیں گے عالمین. 3 الف کے برابر بھی, 1 الف کے برابر بھی, 2 الف, مرضی آپ کی جس طرح پڑھیں. یہ پوری آیت ہو گئی ہے, میں پوری پڑھ کے بتاؤں گی آپ کو. الحمد للہ رب العالمین. امید ہے آپ سب کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, آگے شیئر کیجئے, لائک کیجئے. جزاک اللہ. اور اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی بھی رول یا کوئی بھی پڑھنا چاہتا ہے مجھ سے, تو وہ ضرور کمنٹس میں بتا سکتا ہے, آپ سے رابطہ کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.